नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल, कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। To the my lecture I explain you section 151 to Civil Procedure Code 1908 to establish 1908 the procedure of the circumstances and the inherent powers of the court. Now I explain you in Urdu, but आज 151 ये ज़ाब्ता दीवानी में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 अंडर सेक्शन 151 हम पढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है, यानी कई सवालात आते हैं, यानी कि उसके इख्तियारात होते हैं, खुसूसी उसका इस्तेमाल किया जाता है, कोर्ट के मराहत होते हैं। यानी आज की सिविल प्रोसीजर जो अदालतें हैं, यहाँ कदीम सालों से हमारे दादा परदादा यानी कि वक्त से ये कानून चल रहा है, जब से इंग्लिस्तान की दीवानी अदालतों का तसलसल यहाँ रहा है, जिन्हें जहाँ क्राउन यानी ताज क्राउन की अदालतें भी कहा जाता था। हम बड़ों से भी सुनते आ रहे हैं, हमने किताबों में भी पढ़ा है। और आज ताज के नाम पर जो लोगों को इंसाफ फराहम करती थी वो क्राउन की अदालतें कहा जाता था। जो ताज के नाम पर लोगों को इंसाफ फराहम, जस्टिस फराहम करती थी, ऐसे दौर में जबकि ताज अपने है रुतबे के एतबार से किसी कानून ज़ाब्ता का पाबंद न था, लिहाजा ऐसी दीवानी अदालतें भी किसी कानून और ज़ाब्ता की पाबंद न थीं। उनका फ़र्ज सिर्फ और सिर्फ इंसाफ फराहम करना था। इंसाफ की फरहमी वे जो मुनासिब समझते थी कर गुजरती थी। आहिस्ता आहिस्ता नए निज़ाम आ गए, नए निज़ाम जन्म लेते गए। इंसाफ की फराहमी का दीवानी का निज़ाम अदल व इंसाफ की फराहमी के लिए जदीद दौर में दाखिल हुआ। इंसाफ की फराहमी जो इंसाफ की फराहमी का दीवानी निज़ाम जो था, उनकी तब्दीलियों के साथ साथ इंसाफ की फराहमी का दीवानी निज़ाम की बदल गया और उसे चंद कवायद ज़वाबित का पाबंद किया गया। जबकि मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी वजूद में आया और दीवानी अदालतों के इख्तियारात, तरीक़े हार कार समात से मुतल्लिक़ कवायद व ज़वाबित फराहम करता है। बुनियादी तौर पर ये असूल की फराहमी को इंसाफ फराहम करता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ द हेरिटेज पावर, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, बल्कि इंसाफ की फराहमी में अहम मसला होना चाहिए। कानूनी पेचीदगियों और उलझनों की वजह से मुमकिन किसी मरहले पर इंसाफ की फराहमी में कोई रुकावट पड़ती हो। लिहाजा ये प्रिंसिपल है कि उन असूलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी सिविल प्रोसीजर कोड में खुसूसी इख्तियारात को बाहर रखा जाएगा। अदालतों के लिए ऐसे इख्तियारात को तमीज़ी
یہاں اختیارات بالزامات انہیریٹنٹ پاورز کا نام دیا گیا ہے. سیکشن 151 یہاں پر امپلیمنٹ ہوتا ہے. دا کوڈ آف سول پروسیجر کوڈ 1908 منصور لا بک ہاؤس، یہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں. سیونگ انہیریٹنٹ پاور آف کوڈ، nothing in this code shall be deemed to limit it to otherwise after inherent power of the court makes such orders as be necessary for the ends of the justice of prevent abuse of the process of the court. یہاں پر حاضہ یہ مضمون جو میں آپ کو بتایا ہے، اس کے اختیارات بالزامات کسی طرح محدود یا متاثر نہ ہوں گے. جو عدالت کو ایسے احکام صادر کرنے کی نسبت حاصل ہے جو فراہمی انصاف کی خاطر بوجہ روکنے یا خرابی ضابطہ عدالت ضروری ہے. the needs necessary ہے for the end of the justice about process of the court. انصاف کی خاطر بوجہ روکنے اور ان خرابی کا ضابطہ ضروری ہے. دیوانی قواعد ضوابط ایسے اختیارات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. I explain you. دوسرے الفاظ میں جہاں عدالت کے تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے ان کا ضروری ہے کوئی اہم پیچیدہ مسئلہ جہاں مجموعہ حاضہ عدالت کی رہنمائی نہ کرتا ہو، وہاں عدالت اپنے اختیارات سماعت خصوصی استعمال میں لا سکتی ہے. دوسری طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ جہاں مجموعہ ضوابط قواعد و ضوابط فراہم نہ کرتا ہو تو عدالت اپنے اختیارات خصوصی استعمال کر سکتی ہے. چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سیشن کورٹ ہو، چاہے کوئی بھی عدالت ہو، وہ اپنے اختیارات سماعت کر سکتی ہے. اسے ہر حال میں انصاف اور دادرسی کی فراہمی کے لیے تقاضے پورے کرنا ہے. البتہ دیوانی عدالتوں میں اتنی پابندی ضرور ہے کہ جہاں واضح اور صریح قواعد ضوابط قانون موجود ہیں، ان پر عمل کرنے سے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوں گے تو عدالت ایسے قوانین ضوابط کا برعکس نہیں جا سکتی. The sections implement 151 the inherent power of court. یعنی انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے قواعد ضوابط عمل کرنے سے پیچیدگی پیدا ہوتی ہے. ضابطہ جاتی قانون رہنمائی نہیں کرتا ہے. عدالت کے ذریعے قواعد و ضوابط کا استعمال کر کے ناجائز مفاد حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جب کوئی قانون تشکیل دیا جاتا ہے تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ تمام امکانی صورتوں کو پیش نظر رکھ کر قانون بنایا جاتا ہے، لیکن انسان اس قدر بینا نہ ہے وہ آئندہ پیش آمد و حالات کی بغور دیکھ سکے. یہی وجہ ہے قانون کچھ عرصے میں جدید تقاضوں کے سامنے آنے سے مکمل جامع نہیں رہتا. یہی صورتحال ہے. جب کوئی ایسی صورتحال آئے تو دیوانی عدالتیں اختیارات استعمال کر سکیں گی. کسی قسم کے قانون سکم کی دور کیا جائے، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. اختیارات بذات جنہیں اختیارات موروثی اختیارات، تمیزی صوابدیدی اختیارات خصوصی بھی کہا جاتا ہے کہ بے جا استعمال کو روکنے کے لیے چند پابندیاں بھی موجود ہیں جن کی تفصیل میں آپ کو واضح کر رہا ہوں. عدالت نمبر 1 کسی قانون کی سری کام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی. نمبر 2
اختیارات تمیزی کا استعمال قانونی اصولوں و منشا قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ایسے اختیارات وہاں استعمال ہوں گے جہاں باقاعدہ ضابطہ موجود نہ ہو۔ نمبر 4، I explain you get my point۔ عدالت کوئی قانونی شکم دور کرنا مقصود ہو۔ نمبر 5، عدالت ایسے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی جو اس کے لیے قانونی ممنوع ہو۔ نمبر 6، جہاں کسی فریق نے از خود داد رسی نظر انداز کر دی، اس کی گنجائش موجود نہ تھی، عدالت ایسے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ 154 The implement of this law inherent power۔ اختیارات کے حوالے سے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے جہاں سے متنابات درج ذیل ہیں۔ 163 صفحہ نمبر 340 قرار دیا ہے، وہاں یہ لکھا ہے عدالت کو کوئی اختیارات تجویز نہیں کرتی بلکہ نشاندہی کرتی ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عدالت طریقہ کار سے ناجائز مفاد حاصل کرنے کے لیے احکامات صادر کرے گی۔ اس سیکشن میں عدالت کیسے معاملات پر اختیار سماعت نہیں دیتی؟ اختیارات سے جو باہر ہوں۔ عدالت قانون میعاد سماعت کے احکامات کو 151 سیکشن میں بتایا ہے کہ تحت نظر انداز کر سکتی ہے، لیکن اگرچہ اس سیکشن کے اندر 150 انڈر دی سیول پروسیجر کوڈ اسٹیبلش 1908 یہاں بتا رہا ہے کہ عدالت سیول پروسیجر کے اندر، لیکن عدالت کے لیے لازم ہے صرف وقت ضرورت جب انصاف کی فراہمی اور کوئی ناجائز مفاد کرنا مقصود ہو تو ان کا استعمال کرے۔ یعنی اس کو اس ناجائز مفاد کو روکنا ہے، اسے روکنا ہے، اس کا مقصود ہے، اس کا استعمال کرے بولا وجہ ان کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے، کوئی استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کا مطالعہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایسے اختیارات کا استعمال عدالت صوابدید پر ہوتا ہے۔ یعنی دعووں اور اپیلوں کو یکجا کرنا ہے، سہولت کی خاطر بالمقابل دعووں کو التوا میں ڈالنا ہے، جائز مناسب فریقین مقدمہ تعین کرنا ہے۔ نمبر 4، تیسرے فریق کو جانب سے فریق مقدمہ بنائے جانے کی درخواست کا فیصلہ کرنا ہے۔ نمبر 5، دفاع کی مقدمہ کی اجازت دینا ہے۔ نمبر 6، امر منتبہ کا تفصیہ کرنا ہے، فریق مقدمہ کا اضافہ کرنا ہے، توہین عدالت میں سزا دینا ہے، اپنے اختیارات سماعت کا تعین کرنا ہے۔ نمبر 10، حکم یا ڈگری میں ترمیم کرنا ہے۔ نمبر 11، دھوکہ دہی سے حاصل شدہ حکم کو منسوخ کرنا ہے، بوقت ضرورت فریقین کو دوبارہ سماعت کرنا ہے۔ میں ان ججز کے لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے اختیارات کا استعمال کریں، 151 کو اپنا استعمال کریں، ڈٹے رہیں، زمین کا سودا مت کرنا، انکار کرنا، انکار حسین کی طرح انصاف کرنا ہے آپ نے۔ یعنی حکم یا ڈگری میں ترمیم کرنا، دھوکہ دہی سے حاصل شدہ حکم کو منسوخ کرنا ہے، بوقت ضرورت فریقین کو دوبارہ سماعت کرنا ہے، بحالت مفلسی صفائی کی اجازت دینا، انصاف کی خاطر اپنے احکامات پر عمل درآمد کو روکنا ہے، کسی شخص کو دوسری عدالت میں کارروائی مقدمے روکنا۔ تھینک یو۔ یعنی کسی شخص کی دوسری عدالت میں کارروائی مقدمے سے روکنا، کسی مقدمے کو عدالتوں میں ڈالنا۔ The power of inheritance, court of the power to sections 151 they implement civil procedure code established 1908۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گے، اب تک اجازت دیجیے، اور میرے پیج کو لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا، اور میرے